बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बात करना चाहूँगा हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी पे, और सिर्फ बात करके इसकी मालूमात नहीं देना चाहूँगा, बल्कि मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये होगी कि इन दो चीज़ों से मुतल्लिक आपको इस तरह का नॉलेज मिल जाए कि आप ख़ुद भी इनको प्रैक्टिस करने के काबिल होना शुरू हो जाएं आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर मैंने ये मौजू चुना ही क्यों कि हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी हमें क्यों सीखनी चाहिए। फ़ी ज़माना जो एक बड़ा कम्प्लेक्स दौर गुज़र रहा है और हम इंटरनेट की भरमार और अपने ऑफिसेस की और अपने रोज़गार की स्ट्रेसेस में टाइम गुजार रहे हैं, और तो और हमारे जो से सादा रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हों चाहे वो रिलेटिव्स की हों, वो भी कम्प्लेक्स होती जा रही हैं। तो हमारे दिमागों के ऊपर एक मुसलसल किस्म का बोझ है। सिर्फ इंटरनेट की बात करें तो ये सूरत हाल आपको नज़र आएगी कि आपके सामने जो उनसे बहुत आप जब 1 घंटा कोई स्क्रीन पे लगाते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए, तो कई एमबीज़ नहीं बल्कि जीबीज़ डेटा जो उनसे आपकी आंखों की पुतलियों से होता हुआ आपके दिमाग तक जाता है, और महसूस हो या ना हो, हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा काम करने की वजह से किसी न किसी थकावट का शिकार हो जाता है। थकावट से ज़्यादा जो उनसी सबसे एक मुश्किल चीज़ पेश आ रही है हमारे दिमागों के अंदर, वो है ओवर वर्क करने की वजह से दिमाग के ख़यालात का मुंतशिर हो जाना। और मुंतशिर ख़यालात की वजह से जब दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो ना सिर्फ कि वो थक जाता है, बल्कि उसकी डिसीनिंग पावर और उसकी प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे कारोबार कर रहे हों, इवन कि आप घरेलू ख़ातून भी हों, इसके बावजूद टिकटॉक, फेसबुक और इस तरह के सोशल मीडिया के जो दूसरे हैंडल्स हैं, ये हमारे दिमागों को इंतशार का शिकार कर रहे हैं। आप फ़िक्र ना करें, मैं कतन आपको सोशल मीडिया के नुकसानात और इसको छोड़ देने का मशवरा नहीं देने लगा, बल्कि इस लाइफ़स्टाइल के साथ हम कैसे हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिमाग के इंतशार को ख़त्म करने के लिए और बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए। इसके साथ साथ, क्योंकि अब जिन जिन भाइयों और बहनों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मेरा रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी से जो पहला इंटरेक्शन शुरू हुआ, और बहुत अरसा मैं रूहानियत को एक मेंटल साइंस या मेंटल एक्टिविटी ही समझता रहा, तो उसका आगाज़ हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी से हुआ। इसको समझने और इसका प्रैक्टिशनर बनने से आपको फ़ायदा ये भी होगा कि आप खामख़ा किसी इंसान से मुतासर नहीं होंगे कि अगर वो आपके दिमाग में आने वाली कोई बात बता दे, या आपके फ्यूचर के मुतालिक कोई प्रेडिक्शन दे दे, या आपको कोई ऐसी बात कहे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते थे। ये करने का मकसद मेरा ये है कि हम इंसान, या हम पाकिस्तानी, चाहे वो और या इस साउथ एशिया के जो उनसे लोग हैं, इस काबिल हो जाएं कि हम रूहानियत की असल को पहचान सकें। प्रेडिक्शंस करना, चीज़ों का अंदाज़ा हो जाना, जिनों भूतों के मुतल्लिक मालूमात होना, या जादू तवीज़ के मुतल्लिक इल्म होने को हम रूहानियत ना समझें। रूहानियत एक फ़कत और सिर्फ़ अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने का रास्ता है। बल्कि बाकी ये जितने भी अलूम हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, ये तमाम मज़ाहिब में भी मौजूद हैं, और वो लोग जो किसी मज़हब को नहीं भी मानते, वो सारे के सारे इन चीज़ों के प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी के थ्रू हम अपनी दिमाग की इत्तकास की क़ुव्वत के ज़रिए से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि क्या रूहानियत है और क्या रूहानियत नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले एक मुख्तसर सा तारुफ़ देखते हैं। हिप्नोटिज़म नॉर्मली एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर, एक बार याद रखिए, चाहे हिप्नोटिज़म होगा चाहे टेलीपैथी होगी, दोनों के अंदर दिमाग की कंसंट्रेशन, या जिसको उर्दू में इर्तिकास कहते हैं, इसी का वस्फ़ या इसी की क्वालिटी जो उनसी है, वो ही कारआमद होगी। हिप्नोटिज़म के अंदर ये है कि आप अपने किसी सब्जेक्ट को, या आप खुद भी एक सब्जेक्ट हो सकते हैं, आप दिमाग के इर्तिकास के ज़रिए से उसको सजेशंस या कंसेप्ट्स
یا آئیڈیاز دے سکتے ہیں جو اس کے ذہن میں سب کانشیس لیول پہ جا کے سٹور ہوں اور وقت آنے پہ سب کانشیس سے ان کانشیس میں آ کے وہ اس کے اندر تحریک پیدا کر کے کچھ مخصوص کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہپناٹزم چاہے وہ سبجیکٹیو ہو یعنی کہ اپنے اوپر ہو یا دوسرے کسی کے ساتھ ہو، آپ کو ماضی کے جو ان سے خیالات یا اعمال یا ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریوائنڈ کرنا یا ان کو یاد کرنا یا ان کو دوبارہ سے اسکیویٹ کر کے دماغ کے سب کانشیس یا ان کانشیس لیول سے کانشیس لیول لانے کے لیے بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ جبکہ ٹیلی پیتھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان یا زیادہ انسانوں کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی میڈیم کے یعنی کہ فون کے بغیر، آمنے سامنے جانے کے بغیر، زبان کے استعمال کے بغیر اپنے برین ٹو برین کمیونیکیشن کر سکتا ہے۔ یہ بات کتنی انہونی اس لیے نہیں ہے کہ ایک بار یاد رکھیے کہ ایک زمانہ انسانوں پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب زبان کسی بھی قسم کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو اللہ بھلا کرے آج سے لاکھوں سال پہلے فاکس پی 2 نام کا ایک خاص طور پہ جو جین تھا اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، ووکل کارڈز انسان کے ڈیولپ ہونے شروع ہوئے اور انسان نے بولنا شروع کیا اور پھر میننگ فل لینگویجز کا آغاز ہوا۔ اس وقت بھی اس زمانے میں بھی انسان ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے لیکن بغیر زبان کی قوت کے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ فیس ایکسپریشن اور باڈی کی موومنٹ کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے کی کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا علم ہو جاتا تھا۔ آج کے زمانے کے اندر بھی ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ماں اور بچے کا تعلق خاص طور پہ ایک ایسا تعلق ہے کہ وہ بچہ جو ابھی ٹوڈلر لیول سے بھی نیچے ہے یعنی کہ چند ماہ کا ہے یا پیدا ہوا ہے، ماں اور بچہ بغیر کسی زبان کے صرف ایکسپریشنز اور برین ٹو برین کمیونیکیشن کر کے ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کھجلی ہو رہی ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، یہ کسی اپنے کپڑے سے تنگ ہو رہا ہے، اس کو اس وقت اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے۔ تو یہ ایک ماں بچے کے درمیان ایک نان وربل یعنی کہ بغیر زبان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ وہ تمام کمیونیکیشنز جو نان وربل ہوں اور بغیر کسی گیجٹ کے ہوں یا کسی میڈیم کے ہوں، صرف برین ٹو برین ہوں، وہ ٹیلی پیتھی کہلاتی ہے۔ اس کی فیکچولنس کیا ہے اس کے لیے تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آج جو ان سی کچھ ایکسرسائزز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ بھیا کسی کی بات پہ اعتبار نہ کریں، میری بات پہ بھی اعتبار نہ کریں، صرف 30 سے 60 دن ان پریکٹسز کو کر لیجئے اور ان پریکٹسز کے علاوہ اس کا تجربہ کر لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کس حد تک افیکٹو ٹولز ہیں۔ اب اور تو اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ گورے جو ان سے ہیں وہ خاص طور پہ کورسیا تک کے لیول کے جو ان سے کورسز کرانے والے لوگ ہیں وہ ہپناٹزم کے ریگولر سادہ ان کے انٹروڈکٹری اور پروفیشنل لیول کے کورسز بھی کرا رہے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کے دونوں کی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو بیس ہے وہ ارتکاز یا کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز ہیں، یعنی کہ دماغ کے جو منتشر خیالات ہیں، کیونکہ آپ ایک ہی وقت میں کھانے کا متعلق سوچ رہے ہیں، ٹی وی کے متعلق سوچ رہے ہیں، انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں، دوست سے بات کر رہے ہیں، آپ نے فون کا انتظار کرنا ہے، غرض کے باندھ باندھ کی بولیاں آپ کے دماغ کے اندر بولی جا رہی ہیں۔ آپ نے اپنے دماغ کو یہ پریکٹس کرانی ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک چیز کے متعلق سوچیں، اس کو ارتکاز یا کنسنٹریشن کہتے ہیں۔ اور اس کی پریکٹس کے لیے بہت سارے لوگ ہمارے یعنی کہ جب میری ٹین ایج تھی وہ موم بتی یا شمع بینی کی ایکسرسائز کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک بہت آسان سا حل بتا دیتا ہوں جو آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ دیں۔ آپ نے روزانہ کے اپنی لائف کے اندر 5 سے 20 منٹ ان ایکسرسائز کو دینے ہیں اور سٹارٹ کے اندر 1 سے 5 منٹ دینے ہیں۔ آپ کو 15-20 دن کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کیجئے یوں کہ آپ کا جو بھی کوئی کمرہ ہے اس کمرے کے اوپر ایک تقریباً 5 روپے کے سکے کے برابر ایک دائرہ بنا لیں اور اس کو بلیک کر لیں۔ آپ نے روزانہ کرنا یہ ہے کہ سٹارٹ آپ نے کرنا ہے 1 منٹ کی ایکسرسائز سے، تقریباً اس سائے سے آپ نے اپنے آپ کو بٹھانا ہے، تقریباً یعنی کہ وہ جو سکے کا جو نشان ہے
تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کی آنکھوں پہ کسی قسم کا منفی اثر نہ پڑے۔ آپ نے 1 منٹ تک اس دائرے کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں اس وقت سوائے اس دائرے کے علاوہ کوئی خیال نہ آئے۔ بات یاد رکھیے گا، کافی دن تک آپ کے ذہن میں خیالوں کی بھرمار آئے گی، نہ صرف کہ خیالوں کی بھرمار آئے گی بلکہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ہاتھوں پہ، کبھی سر پہ، کبھی منہ پہ، کبھی جسم کے کسی حصے میں خام خواہ کی خارش محسوس ہونی شروع ہو جائے، آپ کو پیاس لگنی لگ پڑے، آپ کو بھوک لگنی لگ پڑے۔ اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ منتشر دماغ کو ابھی ایک جگہ پہ سوچنے کی عادت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے درخواست کی کہ آغاز کے اندر پہلے 3 سے 5 دن آپ صرف اس ایکسرسائز کو 1 سے 3 منٹ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ 1 سے 3 منٹ ایکسرسائز کرنے کے بعد ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اس کے اندر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ جو سیاہ دھبا یا دائرہ ہے وہ آپ کو غائب کبھی نظر آئے گا، کبھی نظر آئے گا، کبھی غائب ہوگا۔ اچھا، ایک اور چیز میں بتا دوں کہ آپ نے آلتی پالتی مار کے ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ چست اور یا ٹائٹ کپڑے جس سے دوران خون کے چلنے کے اندر کوئی مشکل ہو اس طرح کے کپڑے نہ پہنیں، اور لائٹ جو ان سے کمرے کی ہے نہ وہ بہت ڈھم ہو جو دماغ یا آنکھوں پہ اثر ڈالے، نہ بہت تیز ہو۔ اچھا، آپ نے یہ پہلے 3 سے 5 دن یہ تقریباً 1 سے 3 منٹ یہ ایکسرسائز کر لی۔ اب آپ اس کو بڑھاتے جائیں اور بڑھاتے اس کو آپ نے 10 منٹ تک لے کے جانا ہے۔ یہ 10 منٹ بے شک آپ کو پہنچتے 15 سے 20 دن لگیں، لیکن آپ نے گھبرانا یا پریشان اس بات سے نہیں ہونا کہ میرے ذہن میں وہ خیال آ گیا ہے، وہ خیال آ گیا ہے، وہ خیال آ گیا ہے۔ آپ کے وہ آتے رہیں گے۔ تصور یا کنسنٹریشن کی ایکسرسائز کا سب سے بنیادی طریقہ کار یہ ہے کہ یہ آئیں گے، یہ آپ کے دماغ کی مختلف چیزوں سے ٹکرا کے واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے اپنے جو سا مطمع نظر یا آپ کی کنسنٹریشن صرف اس سیاہ دھبے یا سیاہ دائرے کے اوپر ہونی چاہیے۔ 15-20 دن کے بعد آپ کی پریکٹس جب بہتر ہو جائے گی اور تقریباً اس کو آپ 30 دن تک اس کنسنٹریشن کی ایکسرسائز کو پکا کے رکھیں، تازہ رکھیں، اس کے بعد میری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہوگی کہ کوشش کیجئے کہ کوئی اپنا قریبی دوست یا کوئی ایسا ریلیٹیو بھی بندے کا ہوتا ہے جس سے فرینکنس ہوتی ہے اور یا جس سے بندہ آرام سے بات چیت کر لیتا ہے، آپ 2 بندوں کی ایک ٹیم بن جائیں۔ شرط یہ ہے کہ جو دوسرا بندہ ہے اس نے بھی آپ کے ساتھ کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز اکٹھی شروع کی ہوں۔ جب 30 دن گزر جائیں ان دونوں صاحبان کو یہ ایکسرسائزز کرتے ہوئے، تو انہوں نے 31ویں دن یہ ایکسرسائز نہیں چھوڑنی، چاہے 3 منٹ کریں یا 5 منٹ کریں، یہ آپ نے روز کرتے رہنی ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ رات کو، صبح یا دوپہر کو اپنا دوست کے ساتھ ایک مخصوص ٹائم رکھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوست ABC کو کہیں کہ رات 10:15 سے لے کے 10:20 تک میں اور تو اس سے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 10:15 کے اوپر ایک جملہ سوچ لینا ہے، اور وہ پہلا دن ہوگا، اور اس پہلے دن وہ جملہ بار بار اس دوست کے متعلق کنسنٹریٹ کر کے، ارتکاز کر کے، مینز کہ جیسے اس کا نام امجد ہے کہ امجد کو میں یہ جملہ بھیج رہا ہوں، امجد کو میں یہ جملہ بھیج رہا ہوں، امجد کو میں یہ جملہ بھیج رہا ہوں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہو سکتا ہے پہلے دن ہی آپ کو رزلٹ مل جائے، ہو سکتا ہے ایک ہفتہ رزلٹ نہ ملے۔ دونوں دوست جو ان سے ہیں باری باری ایک ایک جملہ یا ایک ایک خیال، بہتر یہ ہے کہ پہلے پورا جملے کی بجائے، مثال کے طور پر جو انور ہے وہ کہے گا امجد کو گلاس، 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 ذہن کے اندر کنسنٹریٹ کر کے کہ اس کے ذہن میں، انور کے ذہن میں امجد کے علاوہ کوئی اور بندہ نہ آئے۔ آپ اس کو یہ گلاس گلاس کا سجیشن یا میسیج بھیجتے جائیں گے، پھر اس کے بعد کسی اور لفظ کو کر لیجئے، کسی اور لفظ کو کر لیجئے، پھر آہستہ آہستہ تھوڑے دن بعد جملہ بنا لیجئے۔ ان چیزوں کی پریکٹس بھی آپ نے 30 دن کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 60 دن کے اندر آپ کے دماغ کو کنسنٹریٹ کرنا بھی آ جائے گا، اور میسیج ایک میڈیم سے دوسری میڈیم تک سجیسٹ کرنا بھی آ جائے گا۔ اب آ جائیے ہپناٹزم کے اوپر کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر
چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں تو پھر خاص طور پہ آپ کے لیے بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ ہپناٹزم کو سیلف سجیشنز، یعنی کہ آپ دوسرے میڈیمز کو استعمال کرنے کے بجائے ہپناٹزم کو سیلف سجیشنز دیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اب آپ نے 61ویں دن یہ پریکٹس کرنی ہے کہ آرام سے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، وہی دائرے والی پریکٹس کرنی ہے 1 یا 1.5 منٹ، تاکہ آپ کا دماغ مرتکز ہو جائے، ارتکاز کے اندر آ جائے۔ جب وہ ارتکاز کے اندر آ جائے تو آپ نے مثال کے طور پر آپ فزکس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، آپ نے فزکس کے متعلق جو اس کے سوالات یا اس کی جیسی درسی کتاب ہے یا جو اپنا ٹیچر ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ اس سے افیکٹ نہیں ہو پا رہے، ایفرٹ آپ کی کامیاب نہیں ہو رہی، اس کے متعلق بار بار سوچنا شروع کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے نوکری پہ اگر آپ کسی سے تنگ ہیں تو اس کے متعلق کنسنٹریٹ کرنا، یعنی کہ جو آپ کا ایشو یا پرابلم ہے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو اور پروڈکٹیو سجیشنز دینی ہیں کہ نہیں، جیسے فزکس میں کر لوں گا، میں یہ یاد کر لوں گا، میری یاد کی طاقت تیز ہو رہی ہے، میں ایک دفعہ پڑھ کے ہی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر لوں گا، نہیں میرا باس جو سا ہے میں اس کے ساتھ ایگنی کے اندر نہیں جاؤں گا، میں ری ایکشن نہیں دوں گا، میں اس طرح کی ٹینشن کے اندر یا سٹریس کے اندر نہیں جاؤں گا۔ اسی طریقے سے جو ہپناٹزم کی یہ ایکسرسائزز آپ مختلف ٹکڑوں میں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کی یہ پریکٹس ہوتی جائے گی۔ ٹیلی پیتھی کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے دو دوستوں سے سجیشنز کی ہے، اب آپ کسی اور ریلیٹیو یا کسی ایک اور دوست سے کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 3 ماہ سے 6 ماہ کی پریکٹس کے بعد آپ کے لیے حیرت انگیز یہ بات ہوگی کہ بہت سارے لوگ جب کوئی جملہ بولنے لگیں گے، آپ کے ذہن میں اس کے ذہن کی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے اس کا جو جملہ وہ ادا کرنے لگا ہے وہ پہلے سے آ جایا کرے گا۔ اسی طریقے سے اپنی اس ارتکاز کی ایکسرسائزز کو آپ اپنی سٹریسز، اپنی فرسٹریشنز اور اپنی ٹینشنز کو ایڈریس کرنے یا منیمائز کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہ ایک کام جو میرا فیورٹ ہے، آپ کو جو بھی روحانی بابا جی جو بظاہر لگیں، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کی بجائے خاص طور پہ جنوں بھوتوں کی، سلیپ پیرالسس کی اور ان چیزوں کی صرف باتیں کرتے رہیں، ان کی بات سنتے ہوئے، ان سے ملاقات کرتے ہوئے کنسنٹریٹ کر کے ان کی پرسنالٹی کا انالیسس کرنا آپ کو آ جائے گا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بن سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔